बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूं रजा कफील और मेरे साथ तजिया कार हैं आमर महबूब और एजाज अब्बासी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर लाख साहब जो हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर का फैसला है उसके तोड़ के लिए उनकी कोशिश है कि बलदियाती नुमाइंदगान को तकसीम किया जाए। और इतलात ये हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बलदियाती नुमाइंदगान को इस्लामाबाद तलब किया और इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि हाई कोर्ट के वाज़े फैसले और वाज़े अहकामात के बावजूद वो हुकूमत क्यों इनकारी है, हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर जो सबसे अहम बात है कि जो आइनी तरमीम है, एक्ट 1974 में आइनी तरमीम का मसवदा तैयार हो गया है। इसमें जो सबसे अहम बात है जो बलदती नुमाइंदगान है ज़ाहिर इनके फंड्स जो हुकूमत इनके जो यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है ना, इसमें जाकर आइनी तरमीम करके ये इख्तियारात अपने पास रखना चाहिए। और इसके साथ कश्मीर काउंसिल समेत जो आला अदलिया में जजेस की तकरीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उसकी तकरीर समेत ये एक जो पूरा एक आइनी पैकेज है। अभी ये कौन था वज़ीर-ए-आज़म साहब इसमें कामयाब होंगे, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। फिर कल सरदार तनवीर इलियास खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब की और एक बार फिर उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म अनवर लाख को चार्जशीट किया और उन्होंने यानी खदशा जाहिर किया कि अगर जो हुकूमत है ये अगर निज़ाम चलता रहा तो इससे आज़ाद कश्मीर को सख्त नुकसान होगा। फिर आज राजा फारूक अदर खान साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद में मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा निज़ाम को, इस साइबर निज़ाम को आज़ाद कश्मीर के संगीन ख़तरा करार दिया है। इन 3-4 मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं कि जो नई आइनी तरमीम का मामला है। जनाब अमर साहब, ये जो बार बार मामला सर उठाता है कि आइनी तरमीम हो रही हैं और 3-4 माह से वज़ीर-ए-आज़म साहब की पूरी कोशिश है, उसके बावजूद जो आइनी तरमीम का मामला यानी कहीं लग नहीं रहा, वज़ीर-ए-आज़म को अपने जो वदीत आदियों की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो ये भी नई जो मामला क्या इसमें क्या आइनी तरमीम है? दरअसल एक तो ये बात है कि वज़ीर-ए-आज़म जो अनवर लाख साहब हैं ये बेसिकली जो इनकी हुकूमत ही बनाई गई थी या इन्हें जो जिस डील के तहत लाया गया था वो यही था कि आज़ाद कश्मीर के मतलब जो 14वीं आइनी तरमीम है उसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर में गलतियां हैं उसे दुरुस्त किया जाएगा। 13वीं आइनी तरमीम में जो फारूक साहब का क्रेडिट था या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का क्रेडिट था, तो बेसिकली इन्हें जो लाने का मकसद था वो बज़ाहिर 2 मकसद थे। एक तो ये किया जा रहा था कि एक ऐसा बंदा जिसकी कोई से ना हो या जिसकी कोई सियासी जमात ना हो, जिसे कोई पूछने बताने वाला ना हो, जो वो स्टफ ना हो वज़ारत उज़्मा लेवल का, उसे ला के कश्मीर के ऊपर कोई बड़ा फैसला कर लिया जाए। एक तो ये था कि अगर हमने कश्मीर के ऊपर कोई फैसला करना है तो इससे अंगूठा लगवा लिया जाए या मोहर लगा ली जाए या इसका अंगूठे काट के ले लिया जाए। जो तनाज़ा कश्मीर से जुड़े हुए मामला थे जिसकी बड़ी सेंसिटिविटी थी। एक तो ये बात थी कि इस जैसा वज़ीर-ए-आज़म लाने का एक मकसद ये था। वो इनको जानते नहीं थे, वो जानते नहीं, वो खैर करेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो तो खैर ये देखे ना, ये सारे लोग, हमने कहा था ना एक बार कि ये जो अनवर लाख साहब के ऊपर जिन लोगों ने काम किया हुआ है या किया वो उन्हें वलीउल्लाह मानेंगे। ये जो बातें अभी तो इन्हें आस्ता सा पता लगेगा ना। एक तो इनका ये ख्याल था कि अनवर लाख से हम कोई भी काम करा दें, अंगूठा लगवा के जो कहेंगे कर लेंगे। दूसरा ये था कि जो 13वीं तरमीम थी जिसके ऊपर वफाक को शदीद तफजात थे, तो उस हवाले से वो है तो वो अनवर लाख साहब उसका लालीपाप जो है वो हमेशा देते रहते हैं। लेकिन वो आइनी तरमीम करने के एक बार देखें वो अदलिया का अख्तियार लेके आइनी तरमीम करने पे तैयार हुआ कि जी हाई कोर्ट का जज भी अनवर लाख लगाए, सुप्रीम कोर्ट का जज भी अनवर लाख लगाए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो भी अनवर लाख साहब लगाए, चेयरमैन साहब ब्यूरो भी वो लगाए। तो वो उसके बाद जो है वो कोई चीज बचती नहीं है। तो वो इस तरह के इख्तियारात ज़ाहिर वो न होने वाले काम होते हैं जिसके ऊपर रद्द अमल का इम्कान होता है या कोई ऐसी चीज होती है, कभी वकला खड़े हो जाएंगे, कभी सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाएगी, कभी साफी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी आइनी तरमीम के हवाले से वो करते हैं। और दूसरी ये बात है, मजे की बात है, एक तरफ करते हैं उससे पहले लीक कर देते हैं कि वो तबका जो है वो खड़ा हो जाए। तो एक तो अभी क्या मामला है? अब ये राय साहब ये पिछले हफ्ते जो इनकी मुलाकात हुई DGISI के साथ इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने वो मुलाकात करनी थी बेसिकली, तो आर्मी चीफ साहब से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने इन्हें टाइम दिया था लेकिन किसी वजह से वो शायद इनकी मुलाकात ड्यू है आइंदा 1-2 दिनों में या हो सकती है। अगर उन्होंने रोका नहीं है इन्हें तो फिर वो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन SOP के मुताबिक जो है वो पहले DG से मुलाकात हुई तो उसमें इन्होंने ये जो आज़ाद कश्मीर के मामलात थे उसे बड़ी संजीदगी के साथ डिस्कस किया और इन्होंने उधर जो है वो ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में ये जो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला इशू था हमारी इतला के मुताबिक, दूसरा जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये जो फंड से महरूम कर दिया गया हाई कोर्ट के फैसले का कि 1990 का जो बलदियाती एक्ट है उसे उसकी रूह के तहत जो है वो बहाल करने की जो बात थी। उसके बाद मेंबरान असम्बली के पास जो है वो तरक्याती फंड्स खत्म हो रहे थे।
تو یہ جو ساری ایک پیکج ڈیل تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں بیسیکلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے، اسے ڈیفیٹ کرنے کے لیے کچھ آئینی ترامیم کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک تو یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے وزیر اعظم کے بقول کہ انہیں اس بات کی اجازت مل گئی ہے کہ ایکٹ 1974 میں 16ویں ترمیم کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کونسل کو بھی بحال کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی مگر اس کو تھوڑی سی بہتری لانے کے لیے، اس طرح کچھ اور جو ہے وہ بنیادی آئینی ترامیم جو فاروق حیدر صاحب کا کریڈٹ ہے یا مسلم لیگ نون کا اس وقت کا کریڈٹ تھا، اس کی بنیادی جو روح ہے اسے نکالنے کے حوالے سے ایک تو یہ بات جو ہے وہ جامع آئینی پیکج آ رہا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اسی کی آڑ میں یہ کچھ عدلیہ کے حوالے سے بھی ان کی پیڑ پہ بھی چھرا گھونپنے کی کوئی، یہ انوار الحق کا مزاج ہے، جب انہیں کوئی اختیار مل جاتا ہے یا وہ کرتے ہیں۔ میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ انہیں یہ اختیار نہیں ملا، آئینی ترامیم کی اس طرح کی اجازت نہیں ملی جس طرح کی انوار الحق صاحب آ کے باہر بتا رہے ہیں، جس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کچھ وزراء ناراض بھی تھے تو انہوں نے اس ملاقات کی آڑ میں ان سے پرسوں پریس کانفرنس بھی کرا لی۔ تو یہ اس کا طریقہ واردات ہے نا انوار الحق کا کہ جی بتائے اور دکھائے اور کرے کچھ اور۔ اب اگر وزیراعظم کی ملاقات کامیاب ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس کے چند گھنٹے بعد وزیراعظم کی ایک اور اعلیٰ عسکری شخصیت یا ڈی جی کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات بھی ہو جانی چاہیے تھی، جس کی ملاقات وہ انہوں نے مانگی ہوئی آرمی چیف سے ملاقات تھی بیسیکلی۔ تو وہ کچھ ان کے اور بھی جو ہے وہ مقاصد تھے۔ تو ایسے حالات میں آپ کو پتا وہ شکایات لگانے کے بڑے ماہر ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ پیٹھ کے پیچھے چھرا گھومتے ہیں کہ جتنے ماہر انوار الحق صاحب ہیں اس کے اوپر تو انہوں نے سمجھے پورا جو ہے وہ ڈپلوما کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی دوریاں تھی اس کے حوالے سے وہ ایڈان تھے، اس کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اب جو ہے وہ ایک آئینی پیکج کے تحت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی جو نمائندے ہیں، جو ان کا اصل مقصد جو اصل ٹارگٹ ہے اس وقت آزاد کشمیر کے بلدیاتی نمائندوں کو ان فنڈ سے محروم کرنا ہے جو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے انہیں مل گئے ہیں، اس کے لیے ایک وہ قانونی اور آئینی جو مسودہ ہے وہ سپیڈلی تیار کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ وزارت قانون کے اندر بھی تیار کر رہے ہیں، اور کچھ وہ باہر سے پرائیویٹلی جو ہے اپنے جو لوگ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں ان کے ذریعے بھی وہ تیار کرا رہے ہیں، تاکہ وہ ایک ایسا آئینی مسودہ جو ہے وہ لے آئیں کہ بلدیاتی نمائندگان کو ایک بار پھر ان کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ ابھائی صاحب، یہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر کی سنگین صورتحال ہے، اور 5 فروری کو یعنی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جب آرمی چیف ظفر آباد میں تھے تو سردار تعین الیاس خان صاحب نے وہاں بھرپور حالات کی سنگینی کا جو اس ٹائم آزاد کشمیر کا حالات درپیش ہیں اس کا انہوں نے اس کا یعنی برملا اس کا اظہار کی، اور یعنی ریکویسٹ کی آرمی چیف سے کہ یار یہ جو آزاد کشمیر میں جو انتشار ہے معاملات ہیں تو آپ اس کو، جیسے عمر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کی اعلیٰ سطح ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ آزاد کشمیر کے معاملات سے اعلیٰ سطح جو فورم ہے یہ اتنے سارے فاروق حیدر صاحب چٹھیاں لکھ چکے ہیں اور بھی لوگوں نے چٹھیاں لکھی ہیں، تو یہ کیوں معاملات کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کفیل صاحب، کل پرسوں کوئی کسی نے مجھے بات بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کو آؤٹ سورس کر دیا ہے انہوں نے۔ آؤٹ سورس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ٹھیکے پہ دے دیے ہے۔ یہ سسٹم کو ایسا ہی ٹھیکے والا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بہترین بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں جن کا کوئی ویژن نظریہ ہوتا ہے ان کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں، علاقائی گروپ یا جتھے ابار کا سامنے لے آئیں، ان سے اپنی مرضی کے کام کروائیں، ان کو استعمال کریں، ٹیشو پیپر کی طرح باہر نکال دیں۔ وہ بعض اوقات آپ کے فائدے میں جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں پھر آپ کے خلاف بھی جاتی ہیں، اور یہ جیسے سیاسی سپیس ختم ہو جی ہاں، سیاسی سپیس جب ختم ہو جاتی ہے اور آپ علاقائی بنیادوں پر لوگوں کو ابھار کر سامنے لے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے نہ صرف آئین کا حلیہ بگڑے گا بلکہ ریاستی معاشرے کے اندر جو ایک بنا بنایا فریم ورک ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ آئینی پیکج جو ابھی عمر صاحب بات کر رہے تھے، تو آزاد کشمیر کے پورے آئین کو آپ اسٹڈی کریں تو اس میں موٹی موٹی چند باتیں سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے والے جو 13ویں ترمیم سے پہلے والی بات تھی اس میں آزاد کشمیر کے اندر سے جو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار تھا یہ کشمیر کونسل کے پاس تھا، جس کا مین اعتراض تھا آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہ ہمارے حوالے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان یعنی کشمیر کونسل کی وزارت سے جو بڑے کرنے والے کام تھے وہ آزاد کشمیر میں ججز کی تقرریاں ہیں اور الیکشن کمیشن کی تقرریاں تھیں، باقی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں سارے، وہ معاملہ ادھر ہی ہے، اس کو نہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انوار الحق صاحب کو اگر اس آئینی پیکج کی میں نیا ایک کوئی آئینی یعنی ترمیم کرنے کا اختیار اگر اوپر سے مل رہا ہے تو
वो लोग इनकी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमीशन तैनात कराने के लिए रास्ता क्यों नहीं हमवार कर रहे? इस्लामाबाद वाले अपना आकियों क्या कश्मीर काउंसिल को इस बात से गर्ज है कि अच्छा जी वो फंड जो पहले हम इकट्ठे करके कुछ अब खुद खाते थे, कुछ आजाद कश्मीर को दे रहे थे, वो हमें वापस मिल जाएं, तो बाकी जो हुकूमत पाकिस्तान का या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एज ए चेयरमैन कश्मीर काउंसिल जो भाई पावर जो इख्तियारात थे जिनमें जजेस की तकर्री और चीफ इलेक्शन वो उठाकर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को दे देंगे? वो ये कोई बात समझ में ना आने वाली है सारी। मुझे लगता ये है कि अनवर अल हक साहब को उन्होंने जायजा दिया हुआ है कि ये जो फारूक हैदर साहब ने भी बात की है कि कोई नई सियासी पार्टी बनाने की बात की जा रही है, इनके लोगों को अकोमोडेट करने के लिए सियासी पार्टी का जलसा दिया जा रहा है। और वो बात बिल्कुल आमिर साहब की ठीक है जो वफाक 13वीं तरमीम पर उनको तहफ़्ज़ात थे कि इसमें सारे इख्तियारात कश्मीर काउंसिल वाले वो छीन कर हुकूमत आज़ादी मुंतकिल कर दिए गए हैं। असल उनका टारगेट वो है, वो बहाल कराना चाहते हैं। उसके एवज जो मौजूदा सेटअप जिनका कोई अता पता नहीं है, कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, जो खुद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, इनको आज़ाद कश्मीर के हवाले से कोई महफूज किस्म का पैकेज देने की कोशिश की जाएगी कि आपको नई सियासी पार्टी बना के देंगे, आने वाले सेटअप में उसको जितवाया जाएगा या स्टेक होल्डर की हैसियत से इस तरह ये हिस्सा शेयर आपको दिलवाया जाएगा। और ये इस तरह की को बात कर रहे होंगे। अनवर अल हक जैसे बंदे को पूरी तरह आईनी पैकेज करके आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को मजीद बाइख्तियार बनाने का इख्तियार मेरे नजदीक ये रिस्क है, ये कोई भी नहीं करेगा और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह नहीं। राय साहब इसमें एक और बात है, एक तो ये बात है कि अनवर अल हक की बारीक जो वारदातें हैं वो तो मशहूर है ना, अब वो इन आईनी तरमीम की आड़ में कुछ ऐसे जो है मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं अपनी बारीक वारदात के जरिए, और अगर उन्हें मगर प्रॉपर जो है वो परख के अगर उन तरमीम के ऊपर वफाकी हुकूमत ने उन्हें देख के ना किया तो इसके बड़े दूर रस असरात हो सकते हैं। ठीक है जी, उन्होंने देखा ना अभी आपको पता है कि एक और सदारती ऑर्डिनेंस जिसका हमने जिक्र किया था कि बैंकिंग के रेट जो है प्रॉफिट के रिवाइज करने वाला, वो ऑर्डिनेंस भी हो गया। ठीक है जी, वो पहले रुका रहा तो बाद में उन्होंने लतीफ अकबर साहब से करा लिया जब वो कायम मुकाम थे, तो अभी कुछ दिन पहले उसे जारी कर दिया गया। इसी तरह जो है ये अपनी जो है ना कोई ऐसे मकसद अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेंसिटिविटी है ना कि आप ये देखें कि अनवर अल हक जैसे बंदे के इख्तियार में अगर आज़ाद कश्मीर में जजेस का लगाना हो, आप जो देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर देखे ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के ऊपर आपने देखा नहीं उनका क्या मेयार है। इसी तरह जनाब वाला एहतसाब ब्यूरो के वाले से बात इमरान इलेक्शन कमीशन के वाले से, हर चीज के ऊपर जो अनवर अल हक साहब का जो इख्तियार है या जो उनकी चॉइस है, आप ये देखें उनकी चॉइस सिर्फ एक मैं आपको बताता हूँ। हमारे भाई हैं नसीर साहब, उधर एसपी रहे हैं मीरपुर में, भिम्बर में। एक बंदा साल से ज्यादा एसपी रहा है, तो एसपी जो है वो बुनियादी तौर पर ग्रेड 18 की वो है, और 19 के लोग भी एसपी लगते हैं आजाद कश्मीर में। 19 और 18 की पोस्टिंग है एसपी की और एसएसपी की। अब आप ये देखें कि परसों तरसों आपकी खबर एक नजर से गुजरी होगी कि नसीर साहब जो है ग्रेड 17 में प्रमोट हो गए हैं। आप ये देखें कि ये उनका एसपी नहीं एसपी 18 में का होता है, वो 16वें ग्रेड का आदमी जो है भिम्बर में एक साल से जो है वो एसपी लगा। अब ये जो इन्होंने सेक्रेटरी बनाए हैं उनकी आपको उस दिन मुर्तजा दुरानी साहब ने, मैं ये कह रहा हूँ मुर्तजा दुरानी साहब ने जनाब वाला उस दिन वो कर दिया, तो ये आपके सामने जो सूरत हाल है उसे भी जो है वो देखने की जरूरत है। अच्छा भी है आमिर साहब कि जो आज़ाद कश्मीर सियासी मामलात हैं, हालात हैं और जो सियासी इंतशार है, कशीदगी, और सबक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने कल बात की, यहाँ पर सरदार तनवीर इलियास खान साहब के खिताब पे आते तो उन्होंने फिर कहा कि जो अनवर अल हक है और जो है ना इस पे यानी अगर ये हुकूमत ना जो हटाई गई और अगर ये रहा तो आज़ाद कश्मीर को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या कहेंगे कि आप फिर बार बार तनवीर इलियास खान जा भी रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फिर सुलह भी हो रहे हैं, नाराजगी हो रही है, तो क्या ऐसा बज़ाहिर ये है तनवीर इलियास साहब जो है, क्योंकि उनकी जो सियासत है, एक तो ये बात है कि इस वक्त दो लोग जो है वो जिस अंदाज से सियासत कर रहे हैं वो उनकी शख्सियत जो है वो बड़ी निखर के सामने आ रही है। एक तो राजा फारूक हैदर साहब, वो काफी अरसे से जो है वो अवाम की बात कर रहे थे और अचानक जो है वो अवाम की बात करनी उन्होंने छोड़ दी, और एक बार मार्केट में आई कि अनवर अल हक साहब के साथ उनकी को खुफिया मुलाकात हुई है, और खुफिया मुलाकात में करना वकार नूर साहब और बाज़ वज़रा ने भी रोल प्ले किया है, और उसके बाद जो है उन्होंने एक मकसद के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आला अदालती शख्सियत को लगाने पे इतफाक हो गया है, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ जो रिट की हुई थी फारूक हैदर साहब ने, उस रिट से वो अचानक कट गए। आप ये देखें अगस्त में उन्होंने पब्लिकली ऐलान किया, सितंबर से जो है वो पीछे लगे हुए हैं। 3 माह पिछले साल के और 3 माह इस साल के, 6 महीने में
فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ اپنی رٹ جو ہے وہ عدالت میں نہیں لگوا سکے کہ جی انوار الحق صاحب کے خلاف ایک بڑا سیدھا سادہ وہ ایک آئینی سا ایک نقطہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہائی کورٹ اگر اس کا اختیار تھا نا وہ ریجیکٹ کر دے، لیکن انہیں ریجیکٹ کرنے کے بجائے 6 ماہ سے سنا نہیں جا رہا اور بینچ نے اب یہ بھی اطلاع ہے کہ فاروق حیدر صاحب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کسی شخصیت نے کہہ دیا ہے کہ جی اس میں سے کیا نکلنا ہے. تو فاروق حیدر جو انوار الحق صاحب کے خلاف جو ان کا وہ سٹینس تھا وہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید ختم ہو چکا ہے یا کوئی اس طرح کی ایک اطلاع ہے. ایسے حالات میں فاروق حیدر صاحب کے رویے میں بھی کافی ساری نرمی آئی ہے. اور یاد ہے آپ کو ایک بار جب پہلے فاروق حیدر صاحب کے اوپر الزام لگا تھا کہ ان کی جو ہے وہ کرنل وقار نور صاحب کی گاڑی میں یہ آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور اسلام آباد میں آ کے ان کے CEC کے جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے آ کے قرارداد موو نہیں ہونے دی تھی. تو وہ فاروق حیدر صاحب کے اندر اہلیت ہے، لیکن ابھی تک جو فاروق حیدر صاحب بات کر رہے تھے وہ عوام کی بات کر رہے تھے، بنیادی حقوق کی بات کر رہے تھے، سول سوسائٹی کی بات کر رہے تھے، شہری آزادیوں کی بات کر رہے تھے. اور وہ فاروق حیدر جو ہے آپ کو کچھ دن سے لاپتہ لگ رہے ہیں، ان کی وہ صورتحال نہیں. آج ان کی خبر میں کوئی 2-3 جملے تو ضرور ہیں، لیکن وہ جو ان کا ایک سٹینس تھا، عوامی جو موقف تھا ان کا مسلم لیگ نون کو بچانے کے والے سے موقف تھا، اب وہ نہیں رہی. اس کے بعد رائے صاحب یہ جو فل ان دا بلینک تھا، وہ جو جگہ خالی ہو رہی تھی فاروق حیدر صاحب کے بعد، وہ آ کے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب آ گئے ہیں. اور سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ بڑی ہی جچی تلی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں اور کنٹینیوسلی پچھلے 1 مہینے سے اگر ان کا رویہ دیکھا جائے، ان کی گفتگو دیکھی جائے، ان کے خطابات دیکھے جائیں تو اس میں کافی سارا جو ہے وہ میٹیریل ہے. اور آزاد کشمیر کے تمام ایشوز کے اوپر اگر اب اس وقت کوئی بندہ کھل کے بات کر رہا ہے تو وہ صرف تنویر الیاس ہے. اور تنویر الیاس صاحب کا جو موقف ہے اسے عوام میں پذیرائی بھی حاصل ہو رہی ہے اور تنویر الیاس کی مقبولیت میں بھی بظاہر اضافہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کل جو انہوں نے علی شان سونی صاحب کے جو ہے وہ ظاہر بمبر گئے سمانی، اور سمانی کے بعد واپسی پہ انہوں نے جو میرپور میں پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں بھی انہوں نے انوار الحق صاحب کو خاصا جو ہے وہ حرف تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے انوار الحق صاحب کو آزاد کشمیر میں انتشار کا جو ہے وہ ذمہ دار پھیلایا. تو آزاد کشمیر میں ایک تو یہ بات درست ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو پولرائزیشن ہے، آزاد کشمیر میں یہ جو افراتفری ہے، آزاد کشمیر میں یہ جو پاکستانیوں کو نقصان پہنچا ہے، آزاد کشمیر کے اندر نظریہ علاقے پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے، آزاد کشمیر میں جو پاکستان کے خلاف نفرت کا جو ایلیمنٹ گزشتہ 20-21 ماہ میں آیا ہے، اس سارے کے پیچھے جو ہے وہ انوار الحق صاحب ہیں، ان کی ٹیم کے 1-2 لوگ ہیں، ان کی پالیسیز ہیں، ان کے رویے ہیں اور ان کے سیاسی فائدے کی وجہ سے وہ یہ سارا کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب نے جو ہے وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے نشاندہی کی ہے. اور انہوں نے نہ صرف تنویر الیاس صاحب نے انوار الحق صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے، یہ مسلسل وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کی بھی بات کی ہے. انہوں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ لانے کی بھی بات کی ہے. انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کے میں جو سازشی کردار تھے ان کی بات بھی کی ہے. اسی طرح جو ہے انہوں نے فوج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس کی بات بھی کی ہے اور جو باقی جو سارے ایشوز تھے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بڑا ہی کھل کے بات کی ہے. تو تنویر الیاس صاحب جو ہے اس وقت جو ہے وہ عوام کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں. اور ایک جو بات ہے رائے صاحب کے جو تنویر الیاس صاحب، کیونکہ تنویر الیاس صاحب کوئی پرانے سیاستدان تو ہے نہیں ہیں، خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ سٹیٹس کو کے خلاف یا ایک سٹیٹس کو توڑنے والے آدمی تھے. کافی عرصے بعد جو ہے وہ ایک سیاست سے اس طرح کا واقف نہ آدمی جو ہے وہ آیا اور اس نے سیاست کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ گرپ مضبوط کی. تو اب رائے صاحب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ بظاہر جو ہے تنویر الیاس صاحب کے ماضی میں دیکھا گیا کہ تنویر الیاس صاحب جو فیصلے کرتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستان کے مفاد کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو تنویر الیاس صاحب کنٹینیوسلی یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ آیا اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی لائن ہے؟ اگر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی لائن ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھ چکی ہے اور تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ ان قومی مجرموں کا اعلان کر رہے ہیں پبلکلی کہ یہ پھر ایک سنجیدہ ایشو ہوگا. ابھی صاحب جیسے عمر صاحب نے کہ لیکن اس وقت جو آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی جماعت ہیں اور مسلم نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو یہ اپنی جو مدر پارٹی ہے ان کی اسلام آباد میں یہ بے بسی کی علامت بنی ہوئی آزاد کشمیر ہے. مسلم نون کی قیادت
کئی بار مل چکی ہے، شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر، رانا ثناء اللہ کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان کو اپنی جماعتیں نہیں اسپیس دے رہی ہیں. کیا ان کو نہیں پتا آزاد کشمیر ہے؟ شہباز شریف کو نہیں پتا یا زرداری صاحب کو نہیں پتا؟ اور یہ کیوں خاموش ہیں؟ یہی کفیل صاحب دیکھیں نا، المیہ یہی ہے کہ یہی جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ ٹھیکہ سسٹم والا جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو بالکل ہے. یہ جو پاکستان کی مرکزی سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی آزاد کشمیر کے اندر شاخیں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے بالکل لاتلگی کا یعنی اظہار تو نہیں کیا لیکن عملاً انہوں نے پریکٹیکل یعنی اپنے آپ کو ثابت کر دیا. دستبردار ہو گئے معاملات سے دستبرداری. اب آزاد کشمیر کے معاملات ظفر آباد بیٹھے چند اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار چلا رہے ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنی رائے رکھنے کے بجائے بالکل یعنی وہ سمن بکمن آنکھیں بند کر کے یس مین. آج فاروق حیدر صاحب نے جو میں ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو یہ سسٹم ہے یہ نہیں چل سکتا، اس نے افراتفری پیدا کر دی ہے. اور نہ صرف افراتفری پیدا کر دی ہے بلکہ اس ہائبرڈ سسٹم نے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان گریز پالیسی کو فروغ دیا ہے، اور اس میں یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کا ہاتھ ہے اور یہ ذمہ دار ہے ان ساری چیزوں کا. اس میں اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی، کچھ روایتی ہیں کچھ غیر روایتی باتیں بھی کی ہیں. ایک تو انہوں نے اس میں کہا ہے جی کہ فاروق حیدر صاحب نے واضح کہا ہے جی کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی پارٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی کی ڈسکشن کہیں نہ کہیں بند کمروں میں لازمی ہے، جس پر انہوں نے بھی تبصرہ کیا. انہوں نے کہا جی یہ سیاسی پارٹی بن رہی ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوگا. یہ آزاد کشمیر کے اندر پہلے سے موجود بڑی سیاسی پارٹیوں کے اندر مزید توڑ پھوڑ کرنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آزاد کشمیر جو پہلے ہی کمزور ہے اس کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بات انہوں نے اور کہی کہ میں دونوں سیٹوں سے پھر الیکشن لڑوں گا. وہ جو ایک اپنا چکار والا حلقہ اور جو دوسرا دیوان چکتائی صاحب والا حلقہ ہے اس سے انہوں نے اعلان کیا ہے. اور ایک اور خاص بات جو عام حالات میں تو ہم صافی لوگوں کو پتا تھا، لیکن فاروق حیدر صاحب نے شاید پہلی بار اوپن محفل میں اس بات کا ذکر کیا، بلکہ انہوں نے آن دی ریکارڈ بات کی ہے کہ ہماری مسلم لیگ نے تو حکومت سے علیحدگی کے لیے متفقہ قرارداد پاس کی تھی، لیکن ہمارے پارٹی صدر جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں ان کے مشورے سے وزراء نے خط لکھ کر اپنے آپ کو وزیر اعظم پاکستان سے فیصلے سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے. گویا کہ فاروق حیدر صاحب نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ حکومت سے علیحدہ نہ ہونے میں ہمارے صدر جو ہیں پارٹی کے ان کا بھی ہاتھ ہے. گویا کہ بلی اب تھیلے سے باہر آئی ہے. فاروق حیدر صاحب نے واضح کر دیا ہے جی کہ یہ جو حکومت سے ہم باہر نہیں آ رہے اس کا سارا قصور مرکزی حکومت ہی نہیں ہے، مرکزی سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ اور معاملات ہی نہیں ہے، کچھ قصور ہمارے اندر ہی ہیں. جو اس سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب تو ظاہر اس حکومت سے علیحدگی چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ اس سے تاثر یہی ابھرتا ہے. سر دیکھیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند فاروق حیدر صاحب ہوں یا تنویر الیاس صاحب ہوں، میں چند بیان بازی کرنے سے وزیر اعظم کے خلاف یا سسٹم کے خلاف کام نہیں بنے گا. چلو تنویر الیاس صاحب نے تو جیسے تیسے کر کے ظاہر ہے بڑی مشکل سے اپنی وہ جو وہاں سے نائلی ختم کروائی عدالتوں سے، اور وہ اس سسٹم کے اندر فی الحال پوری طرح انوالو نہیں ہیں. لیکن فاروق حیدر صاحب تو وہ اور ان کی پارٹی اور یہ سارے سسٹم کا حصہ ہیں، وہ اس حکومت کا حصہ ہیں جو حکومت دن بدن بقول ان کی خرابیوں پیدا کر رہی ہے. اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو فاروق حیدر خود اگر ہمت کر کے یا ان کے ساتھ پارلیمانی ایک دو ممبر ہوتے ہیں وہ تو کم از کم خود بیٹھ جاتے نا. ایک اصولی سٹانس جو وہ اخبارات کے لیے بیانات جاری کرتے ہیں، میڈیا کے لیے جاری کرتے ہیں، پریکٹیکلی اس کے اوپر خود بھی عمل درآمد کریں. تب اس سے لگتا یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ میں اوپر سے یعنی بیانات کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اندر سے جو مراد کے ساتھ چمٹے رہنے کا ایک جو نظریہ ایک اصول ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کا، وہ اس سے بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، طرح اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اسی پر اب تو ماشاءاللہ تنخواہوں میں بھی اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. کفیل صاحب آپ کی اخبار نہیں اور آپ کے چینل نہیں وہ بہت بڑی پیکیج کا وہ سامنے لایا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہ اور ملا جلا کر 40-40 لاکھ روپے مہینے کی ان کو وزراء کو مراد کی. کون بیوقوف آدمی ہے جو 40 لاکھ روپے کی مراد چھوڑ کر؟ یہ نظریات آتے جاتے رہیں گے. سیاسی پارٹی ہاں ایک اوپر سے فون آئے گا پھر ان کو قبول کرنے کی، انہوں نے کم از کم نہیں چھوڑنے. اچھا دو باتیں جو ہے اس میں رائے صاحب بڑی مزیدار ہیں. ایک تو اعجاز بھائی صاحب نے جو کہا نا شاہ غلام قادر صاحب کے اوپر الزام لگایا ہے، یہ بیسیکلی یہ ہوا کہ جب شاہ غلام قادر صاحب انوار الحق کے خلاف ہوئے تو انوار الحق صاحب آپ کو پتا ہے پھر آپ کو پتا ان کی تو پھر ایک ٹیم ہے نا پوری، وہ واردات کرتے ہیں. ان کی جو میڈیا ٹیم تھی یا ان کے جو لوگ تھے انہوں نے، اور ان کے جو قریبی وزیر ایک جو تھے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ شاہ غلام قادر صاحب نے یہ خط لکھایا ہے، اور انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب متنازع بنانے کی کوشش کی. تو اس میں انہیں کافی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن شاہ غلام قادر صاحب جو ہے ابھی اپنی
پوزیشن لے چکے ہیں. اب شاہ غلام قادر صاحب اس پوزیشن میں ہیں جس پہ فاروق حیدر صاحب تھے, اور فاروق حیدر صاحب کے نے اپنے جو پوزیشن جو ہے وہ چینج کیا, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ممبران اسمبلی فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہیں اور شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سیاسی جماعت کھڑی ہے. تو اصل جو ذمہ دار ہے وہ تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ہیں, جنہوں نے جو ہے فیصلے کر کے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا, لیکن وہ بھی فیصلہ آلموسٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور بالکل قریب ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو علیحدگی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب نے جو سب سے بڑی الارمنگ بات کی ہے رائے صاحب, اس کے اوپر اپنا اعجاز بھائی صاحب نے بات تو کی, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں نئی جو سیاسی جماعت بنائی جا رہی ہے یہ آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست میں جو ہے وہ اوپر نیچے چیزیں کی جا رہی ہیں. تو یہ بڑی الارمنگ ہے کہ کیا فاروق حیدر صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ سیاسی جماعت کون بنا رہا ہے, اور اگر یہ سیاسی جماعت کوئی بنا رہا ہے تو کیا وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, آزاد کشمیر کے خلاف سازش کر رہا ہے, آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اور افراتفری پھیلانا چاہتا ہے, اور کیا جناب والا یہ الزام اگر اس سیاسی جماعت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا فاروق حیدر صاحب یہ الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں, یا انوار الحق صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے اپنے مضمون مقاصد حاصل کر کے آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ باتیں کلیئر کرنے والی کچھ باتیں ہیں ضروری. اچھا, اب سب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو بلدیاتی نمائندگان کا معاملہ, اور ظاہر ہے ابھی فیصلہ کو مرحلے پہ ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے واضح, اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب انکاری ہیں کہ اب کسی صورت ہم اس کے اوپر عمل کریں, اور آئینی ترمیم سمیت ابھی وزیر اعظم صاحب نے ایک حربے کے طور پر جو بلدیاتی نمائندگی یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کو مدعو کیا ہے, ملاقات کے لیے بلایا کشمیر سے. کیا اطلاعات ہیں ابھی بلدیاتی نمائندگان یہ جو کیا نہ ہوا ہے؟ اطلاع یہ ہے کہ کل وہ بلدیاتی نمائندوں کے جو وہ کمیٹی ہے اس کو وزیر اعظم نے اسلام آباد بلایا ہے اور درخواست کی ہے کہ آئیں بیٹھ کر کوئی مذاکرات کرتے ہیں. ایک تو ہم سے آپ پہلے طے کر چکے تھے کہ جن نکات پہ اتفاق ہوا تھا ان میں ہم آئین سازی کرنے کے لیے, قانون سازی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور آپ کو فنڈز بھی دیں گے جو طے ہوئے تھے چیزیں. اس کے بعد چونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا, تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد تو بلدیاتی نمائندوں نے بالکل اپنا وہ احتجاج میں مؤخر کر دیا تھا, اور جو گھیراؤ والی انہوں نے اسمبلی کی گھیراؤ والی کی تھی, انہوں نے کہا تھا بالکل ہم اس کو بھی واپس لیتے ہیں اور حکومت کو موقع دیتے ہیں کہ حکومت ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے, اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. اب چونکہ فاروق حیدر صاحب کو شک پڑ گیا ہے کہ انوار الحق صاحب کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ صورتحال کہیں خرابی کی طرف نہ چلی جائے, تو اس لیے پھر لولی پاپ دینے کے لیے ان کو پھر ڈائریکٹ بات چیت. اور اطلاع یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ آدھ کو ادا دے کر ان کو منا لیا جائے, آدھے فنڈ دے کر ان کو منا لیا جائے, اور اسی پر پھر آئینی ترمیم بھی کر لیں. ویسے میں نے آپ کو کفیل صاحب بتایا تھا کہ مجھے انوار الحق صاحب کے ایک بہت قریبی آدمی نے یہ بات بتائی ہے کہ انوار الحق بالکل ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ جاتے جاتے سارے فنڈز ان کو دے جائیں گے, تاکہ آنے والے دور میں, چونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے ممبر اسمبلی بننا نہیں ہے, تنہا وزیر اعظم بننا آئندہ, تو وہ مراد میں بھی کٹوتی کریں گے لوگوں کی جاتے جاتے, لیکن بہانہ تلاش کریں. اب ایز خود نہیں کر سکتے, ایز خود کیسے آرڈر جاری کریں گے, ظاہر ہے اس کے لیے ایکشن کمیٹی تھوڑی ان کی معاونت کرے گی, یا بلدیاتی لوگ معاونت کریں گے, کوئی راستہ بنائیں گے, تو سارے فنڈ بھی منتقل کر جائیں گے, تاکہ آنے والے دور میں بلدیاتی نمائندے چاہے ہونے والی ممبران اسمبلی یا جو روایتی سیاسی لیڈرشپ ہے جس سے آزاد کشمیر کے اندر ظاہر ہے اپنے گرپ مضبوط کی ہوئی ہے, وہ بے شک لڑتے رہیں, وہ جاتے جاتے کر جائیں گے. لیکن ابھی چونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کل والا یہ جو جھانسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں انوار الحق صاحب بلدیاتی نمائندوں کو, اس میں نہیں آئیں گے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, ان کے خلاف توہین عدالت کا ایکٹ لگے گا, اور ان کے خلاف کیس چلے گا, ان کے خلاف آزاد کی موومنٹ بنے گی, ان کے خلاف بلدیاتی نمائندے باہر آئیں گے, ان کے خلاف ایکشن کمیٹی باہر آئیں گی. لوگوں کے جو فنڈز ہیں, بلدیاتی ٹوٹی بجلی کھمبے والے جو فنڈز ہیں, جو ممبران اسمبلی کمیشن کھانے کی خاطر سڑکوں پر منتقل کر رہے ہیں, ادھر ادھر بڑے پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ ان کو ہر صورت ان کو لوگوں کو دینے پڑیں گے, ادروائز ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. عمر صاحب کے ایک تو وزیر اعظم نے پہلے کوشش کی کہ پارلیمانی پارٹیوں کو یعنی ایوان صدر کا آفس استعمال کر کے مطلب انہوں نے چودھری لطیف اکبر صاحب کی خدمات پہلے حاصل کی کہ پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے, وہ تو اس میں ناکامی ہوئی. اب یہ دوبارہ کیا معاملہ ہے کہ دوبارہ بلدیاتی نمائندے اور وزیر اعظم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو اعتماد لے کر ان کو جاسا دینے, کیا رائے صاحب بیسکلی جو ہے یہ ایک تو یہ بات ہے انوار الحق صاحب جو ہے نا جب کسی کو استعمال کرتے ہیں نا تو اسے بہت عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ اسے استعمال کیا گیا تھا. تو انوار الحق صاحب بیسکلی جو ان کا مائنڈ ہے اس میں, جو مجھے سمجھ آتی ہے یا جو میری اطلاع ہے, وہ اس ایک سازش ایسی انہوں نے تیار کی ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو تقسیم کر لیا جائے,
اور ان میں تقسیم ڈال کے وہ کیا جائے. اس حوالے سے انوار الحق صاحب کے جو کچھ فرنٹ مین ہیں مختلف عہدوں پہ رے بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, مختلف اضلاع میں ہیں, اور کچھ ان کے جو ہے وہ ٹیم کے حصے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مفاد پرست ہوتے ہیں جنہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, وزیر اعظم کے ساتھ فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ٹھیکیدار ہیں, کچھ اور مسائل ہیں, تو انہوں نے استعمال کر کے یہ کافی حد تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ, اور کچھ مخصوص لوگوں کو فنڈنگ کی بھی اطلاع ہے کہ مخصوص لوگوں کو دیکھیں نا. وزیر اعظم کے پاس ایک تو یہ بات ہے کہ ممبران اسمبلی کو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں پیسے دیتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے 6 ارب 71 کروڑ پہ ہوئے تو انہوں نے ممبران اسمبلی کو 6 ارب روپے دے دیے, اور پوری ریاست کو انہوں نے جو ہے وہ 71 کروڑ پہ کے اوپر رکھا. تو اب اسی طرح کے ان فنڈز کے ذریعے کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر کے یہ اطلاع ہے کہ یہ انہوں نے تقسیم کر دی ہے. اور کل جو ہے وہ ضلع چیئرمین اور وائس چیئرمین کو انہوں نے افطاری پہ بلایا ہوا ہے. اسی طرح کچھ مخصوص لوگوں کو انہوں نے افطاری پہ بلایا ہوا ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ مظفر آباد سے تشریف لے آئے ہیں کشمیر ہاؤس میں, اور کشمیر ہاؤس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں گھیر کے کسی طرح جو ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا اتحاد کو وہ توڑنا چاہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر, کہ یہ جو بلدیاتی نمائندوں کا اتحاد ہے اسے توڑ لیا جائے. دوسری یہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہر قیمت کے اوپر جو ہے ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ فنڈ دیا جائے. یہ رائے کفیل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اعجاز بھائی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کچھ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے, ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انہیں آفر دیں کہ ہم 50-50 تک لے جائیں تو 50% فنڈ جو ہے وہ لے دیے جائیں. دوسری طرف انہوں نے ممبران اسمبلی کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے یہ سارے کے سارے فنڈ چلے گئے تو آپ کی اس ایم ایل اے کی جو ہے وہ سیاست میں اٹریکشن نہیں رہتی. اس کے لیے جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے جو لوگ ہیں انہیں بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ کل جو ہے وہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کا ایشو یہ ہے کہ اگر تو عدالتی فیصلہ کسی سول جج کا آ جائے اور وہ ان کے حق میں ہو, یا وہ ان کے کسی نائب تحصیلدار کی عدالت کا فیصلہ بھی انوار الحق صاحب کے حق میں آ جائے, احتساب عدالت کے کسی جو ہے وہ اسپیشل جج کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں آ جائے, تو وہ کہتا ہے جی یہ آئین اور قانون کی فتح قرار دے دیتا ہے. اور جب انوار الحق صاحب کے خلاف فیصلہ ہائی کورٹ کا آ جائے یا سپریم کورٹ کا آ جائے تو انہوں آنکھیں نکالتا ہے اور اسے جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف اور تحریک آزادی کشمیر کے خلاف اور آزاد کشمیر کی پارلیمان کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے انوار الحق صاحب کا جو رویہ ہے بیسکلی راج صاحب کل یہ جو ہے نا, کل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کچھ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ممبران اسمبلی کے ذریعے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ وہ انہوں نے ریلیف دے دیا ہے کہ کوئی ایک اسی طرح جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو وہ سپلٹ کر سکیں اور انہیں وہ کریں. اگر کل بلدیاتی نمائندوں کو وہ تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ممبران اسمبلی وزراء کے ذریعے اور اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے انہیں جو ہے وہ لالچ دے دیا گیا ہے, تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے اگر یہ لوگ ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے موقف پہ قائم ہو جاتے ہیں کہ صرف اگر ان کا ایک موقف یہی آ جائے کہ جی فیصلہ عدالت کا ہے تو آپ عدالت کے فیصلے کے اوپر 100% عمل درآمد کرائیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلدیاتی نمائندے وہ کتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ کتنے کریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور وہ کتنا جو ہے وہ سٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. وزیر اعظم دیکھیں نا انوار الحق صاحب, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ان کے جتنے جو ایپیسوڈ ہوئے, جتنے مذاکرات ہوئے, تو اس سے پیچھے ہٹتے رہے نا. یہ کرتے ہیں کہ کبھی فیصل راٹھور صاحب کے ذریعے کبھی کچھ وزراء کو آگے لگاتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں, ان سے مذاکرات کرتے ہیں, آپس آ کے مانتے نہیں, آخر پہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. سڑکوں پہ آ کے جب حکومت کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ 100 جوتیاں اور 100 گنڈے کھانے والے جو ہے وہ پالیسی پہ آ جاتے ہیں, انوار الحق صاحب سرنڈر کر کے ساری باتیں مان لیتے ہیں. اب یہ جو کیس ہے کل یہ دیکھتے ہیں کہ انوار الحق صاحب اپنے فہم و فراست, اپنی سیاست دانش بندی اور سیاسی بصیرت کے تحت جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کو گھیرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو نہیں, اگر وہ گھیرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. ہمارا وقت بالکل مختصر, جو پنچ ڈویژن کے اعلیٰ افسران کے ان کو واسٹی بنے, تو یہ کیا معاملہ تھا؟ یعنی دو, یعنی اس کا مطلب کمشنر اور جو مطلب ڈی ایچ جی واسٹی ہوئے پھر نوے آگے, کیا ہوا یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ راج صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو دو صاحبان ہیں, چوہی سجاد صاحب جو ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں, اور ان کے حلقے میں جو ہے وہ ان کے سپورٹر بھی ہیں, اور ہمیشہ سے انوار الحق صاحب ان کے حمایتی رہے ہیں. تو انہیں جو ہے وہ او ایس ڈی کرنا, اور وحید صاحب جو ہیں جو کمشنر تھے ان کو او ایس ڈی کرنا, یہ بظاہر ایک بڑی خبر تھی کہ جی آپ ڈویژنل انتظامیہ دونوں کو اطلاع کر دیا جائے. تو میری جو اطلاع ہے ان دونوں کی آپس میں رفٹ تھی اور ان کی بات جو ہے وہ بن نہیں رہی تھی, اور کسی کمشنر اور ڈی ایچ جی کے آپس میں شدید جو ہے اختلافات تھے,
اور ہیڈان آئے ہوئے تھے، تو جس طرح انوار الحق صاحب نہیں آج کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیڈان آئے ہوئے، تو وہ ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ وہ او ایس ڈی ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے، انوار الحق صاحب نے اسے بھی اور کمشنر کو بھی او ایس ڈی کیا، اور اپنے معتمد خاص، ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو سب سے معتمد آدمی ہے جس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ بارش ہوتی ہے نواز شاہد کی، وہ 2 افسران ہیں آزاد کشمیر کے۔ ایک جو افسر ہے ان کا نام ہے ظفر صاحب، جو پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں، ان کے پاس کو 40-50 وزارتوں کے اضافی جو ہے وہ اضافی چارج بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے مسعود الرحمان صاحب ہیں، وہ ان کے بہت عزیز ہیں، انہیں 2-3 بار وہ کمشنر مظفر آباد بھی لگا چکے ہیں، اب انہیں پھر ٹرائی کر رہے ہیں پونچھ میں۔ تو مسعود صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، باصلاحیت آدمی ہیں، ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ساری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ مسعود صاحب بھائی ہمارے محسوس کریں گے، جیسے آلو ہر جو ہے نا وہ گوشت کے ساتھ بھی فٹ ہو جاتا ہے، ہر سبزی کے ساتھ بھی فٹ ہو جاتا ہے، تو یہ جو 2 افسران ہیں حالیہ تاریخ میں، یہ قیوم نیائی صاحب کے ساتھ بھی فٹ ہوئے، بعد میں تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی فٹ ہوئے، اور ابھی جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے بھی آنکھ کا تارا ہے۔ تو یہ اچھا کمبینیشن ہے، بڑے باصلاحیت آدمی ہیں مسعود الرحمان صاحب، انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ بھی کھڑا کیا، انہوں نے جو عوامی ایکشن کی جو ہڑتال تھی اسے بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو یاد ہے انہوں نے تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، تو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے ان کے کہنے پہ مدینہ مارکیٹ بھی تشریف لے گئے تھے، تو وہ سارا مظفر آباد بند ہو گیا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی اسی طرح کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا پونچھ میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ تھا، دوسری یہ بات ہے یہ جو نوجوان شہید ہوا پولیس کا رائے صاحب، اس وقت ڈی آئی جی جو ہے وہ ہوم اسٹیشن پہ موجود نہیں تھے، جنازے پہ بھی موجود نہیں تھے۔ ایک یہ جو ہیں وہ بنیادی جو وجوہات ہیں۔ تیسری یہ بات ہے کہ جس دن ان کا یہ او ایس ڈی کیا گیا ہے اس سے ایک دن پہلے یہ اطلاع ہے کہ کمشنر پونچھ نے سارے ایس پی صاحب بان کو خود بلا لیا تھا، تو اس کے اوپر وہ ان کا جھگڑا ہوا کہ آپ جو ہے کس حیثیت سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایس پیز کو ہدایات دے سکتے ہیں، تو یہ تھا، تو اس کے اوپر یہ کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ کیا گیا۔ اور سردار ظہیر صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کے نیچے کوئی کام کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اب مسعود الرحمان کے علاوہ چوائس نہیں، مسعود الرحمان کے علاوہ کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انوار الحق کے ساتھ کوئی بطور کمشنر کام کرے، تو وہ مسعود الرحمان بیچارہ اب جب وہ آپ جو ہے وہ گاجرے کھاتے ہیں تو پھر پیٹ بھی بعد میں درد ہوتا ہے، ابھی جو ہے وہ آپ اچھی اچھی پوسٹوں پہ مسعود الرحمان صاحب رہے ہیں، سارے غلط سیاسی فیصلے جو ہے مسعود الرحمان صاحب کراتے رہے ہیں، تو یہ ان کا حق تھا کہ انہیں جو ہے وہ پونچھ میں جو ہے وہ فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کوئی بندہ ان کے ساتھ ڈی آئی جی لگنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ جو سردار ظہیر صاحب ہیں یہ بہت ہی باصلاحیت اور بڑے خاندانی آدمی ہیں، بڑے باوقار شخصیت ہے، انہیں پہلے بھی جو ہے پونچھ لگانے کی کوشش کی گئی تھی تو انہوں نے معذرت کی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور بڑے مایہ ناز آفیسر ہیں سردار راشد نعیم صاحب، وہ انصر یعقوب صاحب کے بھی عزیز ہیں، تو انہوں نے جو ہے انہیں جو ہے انہوں نے لگانے کی کوشش کی، اور ان کی وہ وفاق میں ایک ڈیپوٹیشن پہ ہیں تو ان کی جو ڈیپوٹیشن کینسل کر کے انہیں لگانے کی کوشش کی، وہ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ انوار الحق صاحب کے نیچے کام کرنے کے لیے کوئی افسر دل سے راضی بھی نہیں ہے، تو یہ ابھی تک مظفر آباد میں جو ہے وہ کمشنر نہیں لگا، اب دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد میں کس آدمی کو کمشنر لگاتے ہیں۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، ہم گزشتہ 22 ماہ سے اس بات کی بار بار ہم اس کی نشاندہی کرتے رہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی رواداری ہے، اور آزاد کشمیر کی رواداری کی مثال پورے پاکستان میں دی جاتی ہے، لیکن گزشتہ 20-22 ماہ سے جو کچھ آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کی سپیس ختم ہوئی، اور جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی بلوچستان کے جو مزاری تھے، لوگاری تھے، اور باقی سردار تھے، سارے جتنے نواب تھے، اب وہ سارے غیر متعلق کر دیے گئے، اور وہاں ڈاکٹر مارنگ بروج اور بے شمار لوگ آگے سارے، ابھی یہ جو بڑے کت کاٹ کے جو بلوچستان کے لوگ تھے، آج کوئی بلوچی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی رواداری ہے، بہت عزت احترام کا رشتہ ہے سیاستدانوں کا آپس کے درمیان، اور اگر یہ سیاستدانوں کو غیر متعلق کر دیا گیا، اگر ان کو بے توقیر کر دیا گیا، تو جب سیاستدانوں کی جگہ جب یہ ایکشن کمیٹیاں لیں گی، تو پھر جو آنے والا وقت ہے، جو آنے والے حالات ہیں، اس کا شاید جو آج جو لوگ فیصلہ ساز جو لوگ ہیں، شاید اس کو کل یہ نہیں ہوں گے ان مطلب عہدوں پہ، لیکن اس کی پاکستان قیمت چکائے گا۔ آج جو بلوچستان کے حوالے سے جو جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء اللہ، پرویز مشرف نے
جو پالیسیاں اپنائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج موجودہ پاکستان کی سیاسی، پاکستان کی عسکری قیادت تمام تر کوشش کے باوجود، بڑی جو قربانی دینے کے باوجود بلوچستان کے حالات بہت سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم پھر درخواست کریں گے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات سیاسی لوگوں کے ذریعے سے حل کریں، اور اگر سیاسی معاملات کو کسی اور ذرائع سے اگر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے اس کے آپ کے آنے والے دنوں میں پھر آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.